अस्सलाम वालेकुम। टीएलपी का राइज और टीएलपी की सियासत पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, इसके डायनामिक्स को। सूरत हाल इस वक्त ये है कि टीएलपी के चंद 100 वर्कर्स और एक्टिविस्ट जो हैं, वो लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान मुरीदके के मुकाम पे, मुरीदके के छोटे से टाउन में पड़ाव डाल के बैठे हैं। और बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन इसका फैसला होगा कि वो वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ आएंगे या उल्टे कदम वापस लाहौर की तरफ चले जाएंगे। एक बेयकीनी किसी कैफियत है, लेकिन खौफ व हरास का ये आलम है इस्लामाबाद के अंदर कि जैसे पुराने ज़माने में 19वीं सदी में जब औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़लिया हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई थी और वहाँ पर कमज़ोर किस्म के हुक्मरान बैठे थे दिल्ली में, तो जब खुरासान से, अफ़गानिस्तान से या ईरान, पर्शिया से कोई एक जंगजू किस्म की फ़ौज जो है वो दाखिल हो जाती थी नॉर्थ इंडिया में, तो दिल्ली में बैठा हुआ जो कमज़ोर सुल्तान होता था वो, उसकी हुकूमत थर थर काँप रही होती थी, वहाँ की इंतज़ामिया काँप रही होती थी, वहाँ के अवाम काँप रहे होते थे। और वो जो एक फ़ौज होती थी वो ये मुतालबा करती थी कि हमें तावान दे दिया जाए, हमें कुछ दिया जाए, और अगर हमें तावान न मिला तो हम दिल्ली में दाखिल होकर उसे नीस्त नाबूद कर देंगे, उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, खोपड़ियों के मीनार बना देंगे, वगैरह वगैरह। उसी किस्म की यहाँ पर एक खौफ की सूरत हाल है। बहुत हद तक ये सूरत हाल आर्टिफिशियल भी है, ये एक बड़ा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। इसके ऊपर बेतहाशा बात की जा सकती है, घंटों इस पर बोला जा सकता है, इस पर सैकड़ों सफ़ात लिखे जा सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म का मसला क्यों है। लेकिन चंद पॉइंट्स मैंने 2 सफ़ों पे यहाँ अपने सामने लिख के रखे हैं और मैं ये पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आप अपना एक जहन इसके ऊपर अप्लाई कर सकें और एक फ़ैसला करें कि ये किस किस्म का चैलेंज है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब, अगर गुज़िश्ता 2 दिनों की, 3 दिनों के अंदर उन्होंने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अगर उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आप सुनें, उनके लबो लहजे को देखें, उनकी आवाज़ को देखें, जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रेफरेंसेस वो दे रहे हैं, जिस कदर मुदबाना तरीके से और जिस कदम अदब से, जिस कदर तमीज़ से शेख रशीद साहब, जितने एक डिफेंसिव हो के शेख रशीद साहब टीएलपी की लीडरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं, उसे सुन के ऐसा नहीं लगता कि शेख रशीद साहब पंजाब के एक फ़िरके, एक सेक्टेरियन ग्रुप के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी ताकत के साथ या किसी ऐसी स्टेट के साथ इंटरस्टेट रिलेशनशिप पर बात कर रहे हैं जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत ही करीबी ताल्लुकात हों, रिस्पेक्ट के ताल्लुकात हों, जैसे सऊदी अरब है, जैसे तुर्की है, जैसे कोई पाकिस्तान का हलीफ हो, चीन हो, उसके इंटरेस्ट की वो बात करें। ऐसा नहीं लग रहा कि वो पंजाब की किसी एक तहरीक की और पंजाब की किसी एक छोटी सी सियासी जमात और वहाँ के एक सेक्ट के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। और इस चीज़ को देख के और उनकी सारी जो गुफ्तगू है उसमें इतने तजादात हैं, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी एक लम्हे पे एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ शेख साहब ये कहते हैं कि हमने ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने इसे बैन किया हुआ है, फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जमात जो है इलेक्शन में भी हिस्सा लेती है। यानी ये भी क्लियर नहीं है कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान टीएलपी जो है उसका पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान की सियासत में उसका स्टेटस जो है वो क्या है। इस सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएँ कि गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात से लेके सैटरडे, यानी जुमेरात से लेके हफ्ते के दिन जो 3 दिन थे, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, उसमें टीएलपी के एक्टिविस्ट ने लाहौर शहर के अंदर ऊधम मचा के रखा, जहां पुलिस के साथ इनकी झड़पों के नतीजे में कम से कम 3 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं। टीएलपी के 2 वर्कर्स ऑफिशियली तौर पे पता चलता है मारे गए हैं, लेकिन टीएलपी के सोर्सेज का ये कहना है कि 8 या 10 से ज़्यादा लोग जो हैं उनके जो हैं हलाक हुए हैं इस पूरी ऊधम के अंदर, इस पूरे फसाद के अंदर, इस लड़ाई झगड़े में। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट देखें, इस अफसोसनाक, ये हकीकत तो है ही, जो इंसानी जानों का ज़िया है वो तो बहुत अफसोसनाक है ही, वो तो बहुत ट्रेजिक है ही, उसका तो जितना अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन ये भी देखिए कि लाहौर जैसा शहर जिसकी आबादी कम से कम 10 मिलियन है, उसे टीएलपी के एक्टिविस्ट और पुलिस के इस लड़ाई के नतीजे में वहाँ पर तमाम कारोबारी ज़िंदगी 3 दिन के लिए मुअत्तल हो जाता है। और ये सिर्फ लाहौर नहीं है, जब आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर पंजाब की बॉडी पॉलिटिक पे, वहाँ की मईशत के अंदर एक नर्व सेंटर है। और एक तरफ फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान, फैसलाबाद से लेकर लाहौर तक कनेक्टिंग रोड पे, मोटरवे पे जितने टाउन्स हैं उनकी मईशत का दारोमदार और उसकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो लाहौर के ऊपर है। दूसरी तरफ लाहौर से गुजरांवाला और गुजरांवाला से सियालकोट और समड़ियाल की जो ड्राई पोर्ट है, वहाँ के जितने टाउन्स हैं, जिसमें मुरीदके भी है, जिसमें और बहुत से टाउन्स हैं, उन सब की इकनॉमिक्स जो है, उनकी जो कारोबारी ज़िंदगी है, वो भी लाहौर के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, उस पर डिपेंडेंट है। यानी
آپ یہ کہیے کہ کوئی تقریباً 20-25 ملین کی ایک آبادی ہے پنجاب کی، سینٹرل پنجاب کی، جس کا لاہور کے ساتھ تعلق ہے. اور جب آپ لاہور کے کاروباری زندگی کو، وہاں کی مارکیٹس کو، وہاں کے بزنسز کو، لاہور میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر اکثر علاقوں کے اندر فون کام نہیں کر رہا تھا، انٹرنیٹ سسپینڈڈ تھا، اور جتنے بزنس مین تھے، جتنے کارپوریٹ ایگزیکٹوز تھے، جتنے فائنینس کے لوگ تھے، وہ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے تھے کہ باہر نہیں نکلنا. بچوں کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا کہ خطرہ ہے، گاڑیاں باہر نہیں نکالنی. تو جس کے نتیجے میں وہ تمام اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے وہ سینٹرل پنجاب کی ایک سٹینڈ سٹل پہ آ گئی تھی. اچھا، اب اسلام آباد پنڈی میں یہ صورتحال ہے کہ یہاں ٹی ایل پی والے پہنچے ہی نہیں، لیکن تھرسڈے کے بعد پولیس نے اس قسم کے کنٹینرز اور رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان بہت سے لوگ دفاتر میں نہیں پہنچ پا رہے تھے، واپس پہنچتے تھے تو بہت دیر سے پہنچتے تھے. تو یوں ٹی ایل پی کا خوف اتنا تھا، فیئر فیکٹر اتنا تھا کہ نہ اس باوجود اس کے کہ ابھی ٹی ایل پی کے ایکٹیوسٹ یہاں پہنچے ہی نہیں تھے، تو یہاں پر ایک کاروباری زندگی جو ہے وہ سسپینڈ ہو کے رہ گیا. اب اسلام آباد آئی سی ٹی کی آبادی تو 2.2 یا 3 ملین ہے، یعنی 22-23 لاکھ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی آبادی ہے. لیکن یہ محض آبادی نہیں ہے، اسے غلط مت سمجھیں. اسلام آباد راولپنڈی کی معیشت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے ان تمام سمال ٹاؤنز کے ساتھ جو گجر خان جو 30 میل دور ہے، غالباً 30 میل یا 30 کلومیٹر، اس سے لے کے راولپنڈی اسلام آباد تک جتنے چھوٹے ٹاؤن ہیں، جس میں راوات ہے، جس میں مندرہ ہے، ان سب کی، راوات کی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہ سب جڑے ہوئے ہیں راولپنڈی اسلام آباد سے. دوسری طرف راولپنڈی سے جی ٹی روڈ جو پشاور کی طرف جاتی ہے، وہاں سے آپ کہیے کہ ٹیکسلا، واہ، یہ تمام اور آگے تک یہ تمام وہ ٹاؤنز ہیں جن کی معیشت کا اور روزگار کا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ ہے. دوسری طرف اسلام آباد سے نارتھ کی طرف فردر چلے جائیں پنجاب میں تو بارہ کھو، اس کے بعد مری، اور پھر آزاد کشمیر کے تمام علاقے اسی ٹریفک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور جب بھی ٹی ایل پی آ کے یہ خوف ہوتا ہے یا وہ کرتے ہیں کہ فیض آباد انٹرچینج کو بند کرتے ہیں، تو یہ تمام علاقہ جو ہے جس کی ونس اگین آبادی جو ہے وہ کوئی تقریباً 10 ملین سے 15 ملین ہوگی، اس کی تمام کاروباری زندگی جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک خوف و ہراس کی ایک صورتحال ڈیولپ کر جاتی ہے. یہ ایک سیناریو ہے جو میں آپ کے سامنے، میں چاہتا ہوں اس کو ایبزارب کریں آپ. اس کی جو تاریخ ہے ٹی ایل پی کی، ہسٹری کی، وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب فروری 2016 میں ممتاز قادری کو، جو پنجاب پولیس کا ایک گارڈ ہے، جو اپنے گورنر پنجاب کو اسیسینیٹ کرتا ہے، سلمان تحصیل صاحب کو، اس کو فروری 2016 میں پھانسی دے دی جاتی ہے. میں نے ایک سے زیادہ پروگرام میں، ویلاگ میں، مختلف جگہوں پہ، یونیورسٹیز میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز قادری کو پھانسی دینے کا فیصلہ ایک غلط سیاسی فیصلہ تھا. اس وقت کی حکومت نے اور پاکستان کی ریاست کے اداروں نے دنیا کو غالباً یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم جو ہیں بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہماری جو ول ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، ایکسٹریمزم کو فائٹ کرنے کے لیے ہم بڑا سٹینڈ لے سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ سیاسی طور پہ غلط تھا. جو آنے والے جو ایونٹس ہیں، جو آنے والے سال ہیں 2016 کے بعد سے، انہوں نے بات ثابت کی کہ یہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا، جس کے نتیجے میں آپ نے ایک فتنے، ایک فساد کو آپ نے جنم دیا. 2017 کے نومبر میں جب ایک قانون ناموس رسالت کے حوالے سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نواز شریف صاحب کے زمانے میں پاس کیا، اس وقت 2017 میں تحریک لبیک اور اس کے فالوورز جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ گئے، اور 20 دن تک انہوں نے فیض آباد انٹرچینج کو بند کر کے رکھا، جس کے نتیجے میں جو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ساکھ کو، اور پاکستان کے سینس آف کانفیڈنس کو کس قسم کا نقصان ہو. یہ بات اگر وہیں ختم ہو جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے رک گیا. لیکن 2018 کے سپتمبر میں، اچھا پھر اس کے بعد جو جولائی 2018 کے الیکشنز ہیں، اس میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھرتی ہے. سندھ میں بھی وہ چھٹی سیاسی جماعت بنتی ہے. سندھ میں وہ لیتے ہیں 4,14,000 ووٹ، پنجاب میں وہ لے لیتے ہیں 18,88,000 ووٹ. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ نہیں ہوتی. وہاں بھی اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کرتے ہیں یا ان کو کینڈیڈیٹس بھی نہیں ملتے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خالصتاً ایک پنجابی قسم کا مسئلہ ہے. یہ دو جگہوں پہ آپ کو پایا جاتا ہے، جہاں ایک تو پنجابی مسلمان پائے جاتے ہیں، اور دوسرا جہاں سینٹرل انڈیا سے آنے والے مائیگرنٹ جو ہیں وہ کراچی کے اندر پائے جاتے ہیں. سو ایک تو جو تشخص کا ایلیمنٹ ہے کہ پنجاب میں اور ہندوستان سے آنے والے جو امیگرنٹس ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کا ریلیجس آئیڈینٹی پائی جاتی ہے، فیئر آف ہندو کی وجہ سے، جو ان کا تاریخی ان کا پس منظر ہے. لیکن یہ فیئر جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان میں نہیں پایا جاتا. سینٹرل ایشیا میں اور مشرق وسطیٰ کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی اس قسم کے سینٹیمنٹس کو، اس قسم کی پذیرائی جو ہے وہ نہیں ملتی جس قسم کی ان کو ملتی ہے. اور آگے چلتے ہیں کہ ستمبر 2018 میں جب نئی حکومت عمران خان کی آتی ہے، پی ٹی آئی کی،
اور اس وقت اسد عمر جو ہیں وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے اندر ڈاکٹر عاطف میاں کو اور عاصم خواجہ کو لے کر آتے ہیں، تو ٹی ایل پی ایک بار پھر سڑکوں پہ نکلنے کا کہہ دیتی ہے، اور اس وقت جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں اور جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں وہ پرائم منسٹر کو اور حکومت کو کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد یہ لوگ نکلنے کی بات کر رہے ہیں نماز جمعہ کے بعد، تو ان کو اب اس سٹیج پہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان کا راستہ روکا جا سکے، اور حکومت کو ایڈوائس دیا جاتا ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں، اور وہ ایک تاریخی سرنڈر ہے جو عمران خان حکومت ان کے سامنے کرتی ہے، حکومت پاکستان کرتی ہے، اور عاطف میاں کو یہ کہا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ قوم کے ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ ریزائن کر دیں اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل سے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عاصم خواجہ بھی ریزائن کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کو اسد عمر اس لیے لانا چاہتے تھے کہ یہ دونوں پاکستانی مائنڈز کی بہترین ایکسپریشن تھے، اور یہ انٹرنیشنل جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے جو پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس کے ایکسپرٹ تھے، اور یہ دونوں ایک ایسے ماہر تھے جن کی بین الاقوامی فائنینشیل سرکلز کے اندر، کمیونٹی کے اندر، جو ڈونر کمیونٹی ہے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ، وہاں پہ بہت ان کی رسپیکٹ تھی، بہت ان کی انٹر کنیکٹیوٹی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے جب ٹی ایل پی یہ چیز کرتی ہے۔ لیکن بات وہاں رکتی نہیں ہے۔ اکتوبر 2018 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان آسیہ بی بی کے کیس میں آسیہ بی بی کی سزا ختم کرتی ہے، لگتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلی جائے گی، تو ٹی ایل پی ایک بار پھر سڑکوں پہ نکلتی ہے، ادھم مچ جاتا ہے، سیریس پرابلم کھڑا ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ یہ وہی وقت ہے جب ٹی ایل پی کے لیڈران پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں خبریں ملتی ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ بڑی ویڈیوز چلتی ہیں معافی نامے کی، جس سے بتایا جاتا ہے کہ اب ان کا دماغ ٹھیک کر دیا گیا ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ واقعی کمر بستہ ہو گئی ہے اس قسم کی فنیٹسزم اور اس قسم کے رجحانات کے خلاف۔ اس کے چند مہینے کے بعد یہ لوگ پھر آنے کی کوشش کرتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، جو سپریم کورٹ کا ایک ریویو ڈیسیجن سامنے آتا ہے، لیکن ریاست ان سے تیار ہوتی ہے، بہت ہی سختی سے ان سے نپٹتی ہے، اور پھر دوبارہ ایک سینس آف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ پاکستان از بیونڈ دس کائنڈ آف ایجیٹیشن۔ لیکن یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ جو کوئی بھی تھا، یہ بہت دیر نہیں چلتا، اور 2 برس کے اندر اندر یہ جماعت جو ہے دوبارہ باہر آ جاتی ہے سڑکوں پہ، اور اب اس وقت جب فرانس میں جو فرانس کی حکومت کے خلاف وہاں پہ بلیسفیمس کارٹونز کے حوالے سے یہ ایک پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو پاکستان سے جو ہے اس کو نکال دیا جائے، اور یہ وہ صورتحال ہے جہاں پر اس انٹرنل پولیٹکس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب اور پاکستان کے صدر جناب عارف الوی فرانس میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے پبلک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ فرانس اس کو سمجھتا ہے کہ یہ فرانس کی انٹرنل پولیٹکس میں ایک انٹروژن ہے۔ فرینچ ڈپلومیٹس جن سے میری بات ہوئی ہے، ان کو بڑی بحث ہوئی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے اگر ہمیں کامنٹ کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس نے پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس کے اوپر ہائیسٹ پبلک آفیسر سے کبھی بھی اسٹیٹمنٹس نہیں دیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان اور فرانس کے تعلقات جو ہیں ان میں بہت کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے چند مہینوں کے بعد یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں جی ایس پی پلس پاکستان کا ختم کرنے کے لیے جو ایک ریزولوشن آتی ہے، جیسے پورے یورپ میں بہت سپورٹ ملتی ہے، مانا کہ اس میں ہندوستان کی لابی کا بڑا رول ہے، وہ اس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، اس میں بہت زور لگاتے ہیں، اس کو پش کرتے ہیں، لیکن فرانس کی جو خار ہے، جو ناراضگی ہے اور جو بغض ہے، وہ بھی اس کے لیے بہت حد تک رسپانسبل ہے۔ جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یورپین یونین اور امریکہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں، یہ کبھی نمبر 1 ہوتے ہیں، کبھی نمبر 2 ہوتے ہیں، اور یہی 2 بلاکس ہیں امریکہ اور یورپین یونین جن کے ساتھ پاکستان کا ٹریڈ سرپلس رہتا ہے، یعنی پاکستان کا جو فارن ایکسچینج کی نیٹ ارننگ ہوتی ہے ایکسپورٹس کے نتیجے میں، وہ ان دونوں بلاکس میں سے آتی ہے۔ پاکستان کا جو ٹریڈ چین کے ساتھ ہے یا مسلم دنیا کے ساتھ ہے یا ٹرکی کے ساتھ ہے، وہاں کہیں پاکستان کا ٹریڈ سرپلس نہیں ہے۔ ٹرکی کے ساتھ بھی پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہے، پاکستان کا ٹریڈ آف کورس سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفیسٹ میں ہے بیکاز ہم ان سے آئل لیتے ہیں، وہ ڈیپینڈنس ہے، اور پھر پاکستان کا ٹریڈ چین کے ساتھ بھی ہمیشہ چین ہی کے فیور میں رہتا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کے لیے اور پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستانی لوگوں کی خوشحالی کے لیے یہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ اب اس چیز کو بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب یہ لوگ اب سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کیونکہ سعد رضوی جو ہیں وہ اپریل سے گرفتار ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت پنجاب حکومت نے گرفتار کر رکھا ہے، اور 2 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک، میں سمجھتا ہوں ٹائمنگ اس کی بہت عجیب و غریب قسم کی ہے، کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک بینچ کہتا ہے پنجاب حکومت کو کہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کے خلاف ڈپٹی کمشنر اپیل کرتا ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے ایک فیڈرل ریویو بورڈ کے سامنے پہنچتا ہے، وہاں بھی مجھے کوئی صورتحال بہت حوصلہ افزا نہیں نظر آ رہی اخبارات کی حد تک جو کچھ چھپا ہے، اور جس قسم کا سڑکوں پہ دباؤ بلڈ اپ کر دیا گیا ہے، جس قسم کا سرنڈر ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، اس میں یہ بات جو ہے
وہ بڑی ویزیبل ہے کہ شاید وہاں سے بھی انہیں ریلیف مل جائے گی. اب ہمارے انٹیریئر منسٹر کیا کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 350 تو ورکرز کو رہا کرنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. شیڈیول 4 میں جو نام درج ہیں اس کو بھی ریویو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ سعد رضوی کو بھی اسی پریشر میں رہا کر دیا جائے گا اور یوں جو پروسیس آف سرنڈر ہے ٹو دی پالیٹکس آف TLP وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی اب سگنیفیکنس کیوں ہے, کیوں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس حوالے سے. دیکھیے یہ جو پورا پروسیس چل رہا ہے پاکستان میں TLP کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا 2016 سے اب تک 5 سال ہو گئے, اس کی بڑی ریزمبلنس پائی جاتی ہے ہندوستان کے اندر جس طرح سے RSS جو ایک ایڈیولوجیکل آرگنائزیشن ہے جس کی پولیٹیکل جو ونگ ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP ہے, اس کا جو رائز ہوا ہے 1980 کی دہائی سے لے کے 1980 سے 1997 تک 1997 تک وہ بڑا سملر ہے. 1997-98 تک BJP کی ہندوستان کی لوک سبھا میں 2 سیٹیں تھیں 1980 کے الیکشن میں, 1980-81 کے الیکشن میں, اور وہ بڑھ کے وہ میجورٹی اتنی بڑی بن جاتی ہے ان کی 97-98 میں کہ وہ وہاں پر اب حکومت بنا لیتے ہیں 97-98 میں. ابھی کیسے ہوا؟ ایسا نہیں ہوا کہ ہندوستان کی سیکولر جماعتوں نے, وہاں کی انٹیلیجنسیا نے, وہاں کی اکیڈیمیا نے, وہاں کی میڈیا نے کوئی بہت زیادہ تعاون کیا RSS کے رائز کے اندر. انہوں نے ان کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی, ان کے خلاف بہت بولے, بہت لکھا پڑا, بہت ایک الائنس بھی تھا ہندوستان کی سیاسی جماعتوں میں کہ اس قسم کی جماعت کو پھلنے پھولنے نہیں دینا, اس کا راستہ روکنا ہے. لیکن جب آپ انڈین ہسٹوریوگرافی دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ چند ایسے ایموشنل ایشوز اٹھائے RSS اور BJP نے جس کے نتیجے میں وہ مسلسل ہر سٹیپ میں امپاور ہوتے چلے گئے. وہ ایشوز کیا تھے؟ انہوں نے رام جنم بھومی کا ایشو اٹھایا جس کو رام جنم کے حوالے سے آپ تحریک کہہ سکتے ہیں ان کی. انہوں نے ایودھیا کے حوالے سے ایشو اٹھایا. انہوں نے بابری مسجد پہ ایک حملہ کیا, دوسرا حملہ کیا جب ان کے, اس کے بعد انہوں نے کشمیر کا آرٹیکل 370 ختم کرنا چاہیے, جداگانہ تشخص نہیں ہو سکتا, ایک ریاست میں 2 پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز نہیں ہو سکتی, اور یہ کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ کانگریس نے اور کانگریس کی حکومتوں نے بڑی نرمی رکھی ہے. ہمیں پاکستان کے اندر گھس کے مارنا چاہیے, دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کرنے چاہیے, ہندوستان اتنی بڑی طاقت ہے, ہم پاکستان کو سبق کیوں نہیں سکھاتے. یہ وہ چند پرنسپل سلوگنز اور ایکٹیویٹیز ہیں, اور پھر انہوں نے کر کے بھی دکھائے. جو انہوں نے 2016 میں ایک سو کال فالز انہوں نے حملہ کیا پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائک کا, پھر 2019 میں انہوں نے واقعی کر دی, بالا کوٹ کے اوپر ایک اسٹرائک کر دی انہوں نے, پھر انہوں نے August 5 2019 کر کے دکھایا جب کشمیر کے جداگانہ تشخص کو انہوں نے ختم کیا. تو یوں RSS سٹروک BJP نے اپنے پولیٹیکل جو تشخص ہے اس کو انہوں نے بڑھایا, اور آج ان کا ہندوستان کی پالیٹکس پہ پورا کنٹرول ہے. صورتحال ایسی پیدا کر دی انہوں نے نیریٹو شیپ کر کے کہ ہندوستان جس میں اگر دلتس کو آپ شامل کر لیں, جہاں 80% آبادی جو ہے وہ ہندو ہے, وہاں انہوں نے یہ احساس عدم تحفظ, سینس آف انسیکیورٹی پیدا کیا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر, بھارت کے اندر ہندوؤں کے تشخص کو خطرہ ہے, وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو فیئر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا. تو نیریٹو شیپنگ جب مذہب کے نام پہ آپ کرتے ہیں تو اس قسم کی نیریٹو شیپنگ جو ہے وہ کرنا ممکن ہوتا ہے. اب پاکستان میں بدقسمتی سے ایک اور بھی بڑا ایک غلط قسم کا تاثر مسلسل چل رہا ہے, اور وہ تاثر یہ چل رہا ہے کہ TLP جیسی یا TLP کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی نہ کسی لیول پہ ایک سپورٹ حاصل ہے. یہ تاثر اس وقت سے قائم ہوا جب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک افسر DG رینجر جو اس وقت تھے اسلام آباد میں, انہوں نے TLP کے چند 13 ورکرز کو 1,000 روپے کے نوٹ لفافے میں ڈال کے دیے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا کلیئر تھا, اور اس کی بڑی ایکسپلینیشن جو ہے اس کے بعد دی جا چکی ہے بریفنگز میں, اور وہ ایکسپلینیشن یہی ہے کہ اس وقت لٹے پٹے یہ TLP کے لوگ جو جیل سے رہا ہوئے تھے ان کو واپس جانا تھا پنجاب میں, اور ان کو زیادہ راہ دیا گیا تاکہ یہ خوشی سے چلے جائیں, تاکہ اس وقت کی جو تلخیاں تھیں جس میں اس وقت میرا خیال 7-8 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی تھیں, یہ 2018-17 کی میں بات کر رہا ہوں, تاکہ یہ لوگ چلے جائیں. لیکن اس کی ویڈیو بن گئی, اس ویڈیو پہ بڑی بحث ہوئی, سو مچ ہو کہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے اس کے حوالے سے فیصلہ لکھا جو بڑا نیگیٹو فیصلہ ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے, اور میں آئی ایم امنگ دوز پیپل, امنگ دوز وائسز ان پاکستان جسے کنڈیم کیا جاتا ہے ایز بینگ پرو اسٹیبلشمنٹ, کبھی بوٹ پالش, کبھی صوبے دار, کبھی نائب حوالدار, کبھی فلاں, کبھی سپاہی وغیرہ کر کے بہت کنڈیم کیا جاتا ہے. اگر ٹویٹر پہ دیکھیں کہ میرے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے. لیکن ایک حقیقت یہ ہے, ایک تلخ حقیقت ہے, ایک بڑی افسوسناک ایک سیڈ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی شخصیات ہوں, سیاسی پولیٹیکل شخصیات ہوں, یہاں پر انٹیلیجنسیا ہو, یہاں پر جو ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں بڑے انگریزی اخبارات کے وہ ہوں, پاکستان کو واچرز ہیں جو ورلڈ وائڈ, ان کو آپ ذکر کر لیں, عام آدمی ہو, بزنس مین جو ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان کو واچ کرتے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے بہت پڑھے لکھے, وہ تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ TLP کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جب بھی
ایک سیاسی حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک تناؤ کسی کیفیت ہوتی ہے، یہ فالٹ لائنز ایمرج کرتی ہیں جیسے آج کل چل رہی ہیں، تو ٹی ایل پی آ جاتی ہے حکومت کو ہراساں کرنے کے لیے اور حکومت سے اپنے مطالبات کرنے کے لیے، تاکہ حکومت کو ویک کیا جائے، حکومت کو ویک کر کے دکھایا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے، میرا خیال ہے کہ ٹی ایل پی ایک جینون ریلیجس، ایک جینون سیکٹیرین قسم کا پرابلم ہے جس کا ہمیں حل چاہیے، لیکن مجھے یہ ضرور سمجھ آ رہا ہے کہ جتنی نیگیٹیوٹی اس پہ ایگزسٹ کرتی ہے، جتنی بدگمانی اس پہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہائیسٹ لیول پہ کہ اسے بہت سیریسلی دیکھا جائے کہ یہ امپریشن کیوں پرسسٹ کر رہا ہے اور اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ بریفنگز میں بہت لاجیکل ایکسپلینیشنز اس کی دی گئی ہیں، سمجھایا گیا، بتایا گیا ایک سے زیادہ دفعہ، لیکن یہ اب وقت جو ہے وہ محض ایکسپلینیشن دینے کا نہیں ہے، سمجھانے کا نہیں ہے۔ بریفنگز میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے اور یا کسی کو چپ کرا دیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں، کسی کو ڈرا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو پوری دنیا میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے عملی اقدامات کے ذریعے، پالیسی ایکشنز کے ذریعے، انیشیٹوز کے ذریعے ایسے انیشیٹوز لائے جائیں جس سے یہ پتہ چلے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت جو ہیں ٹی ایل پی کے ایشو پہ تمام سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ اور تمام لوگ اکٹھے ہیں کہ یہ ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے پاکستان کی ریاست کے لیے۔ اور اس کے اوپر جو پولیٹکس آف ایکسپیڈینسی ہو رہی ہے، یعنی شارٹ ٹرم پولیٹیکل ایڈوانٹیجز میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور دھڑے جو ہیں وہ 1990 سے اس قسم کی پولیٹکس میں شامل ہیں۔ کسی زمانے میں احمدیہ ایشو کے اوپر پی ایم ایل این نے بڑی پولیٹکس کی، اس وقت ان کا شارٹ ٹرم اور ایکسپیڈینسی یہ تھی کہ پی 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 کے وہ خلاف تھے۔ پھر 2017 کے اندر پی ٹی آئی نے ہمدردی کا اظہار کیا شیخ رشید صاحب کی بڑی ڈیمیجنگ قسم کی اب ویڈیوز جو ہیں اس وقت واٹس ایپ کے اوپر چل رہی ہیں، ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہیں، کس قسم کی اسٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں دیتے رہے، گو کہ وہ ایکٹیولی شامل نہیں تھے لیکن دیتے رہے، وہ بھی پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی تھی۔ تو یہ جو پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی ہے، اس سے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بتدریج بہت بڑے خطرے کا شکار ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خطرے کا شکار کیوں ہو رہی ہے۔ آرگومنٹ یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، یوٹیوب کے اوپر لوگ کامنٹ کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں کہ بھئی امریکہ میں بھی ٹرمپ کے فالوورز نے بڑا ادھم مچایا تھا، ہندوستان میں آر ایس ایس نے بڑی وائلنس کی ہے، کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، یا ہندوستانی پنجاب سے فارمرز اپنے ٹریکٹر لے کے پہنچ گئے دلی، انہوں نے وہاں ادھم مچا دیا، کئی دن کئی ہفتے وہ ادھم اور قیاس کی کیفیت رہی ہے۔ تو پاکستان میں اگر 2-3 دن سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور یعنی ایک یہ صورتحال ہوتی ہے، تو اتنا اس میں کیا ایسی بات ہے، یہ دنیا بڑی متاثر ہے، ہوگی دنیا متاثر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے اپنے سیٹس آف پریجڈسز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اور فرق کیا ہے کہ ہندوستان کے آر ایس ایس، بی جے پی یا وہاں کے جو پنجابی فارمرز ہیں، ان کا کوئی کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہے دنیا کے ساتھ، دنیا ان کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہے۔ کوئی ہندوازم کے درمیان میں اور مغرب کی دنیا کے درمیان میں، ہندوازم اور ریسٹ آف دا ورلڈ کے درمیان میں کوئی فالٹ لائنز نہیں ایگزسٹ کرتی، کوئی کلیش ان کا ہسٹوریکل گزشتہ 2000 برس کا نہیں ہے۔ جو کلیش پوری دنیا کا ہے وہ مسلم سویلائزیشن کے ساتھ ہے۔ جو جھگڑا ہے، جو فالٹ لائن ہے مغرب کی اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ کی، وہ اسلامک سویلائزیشن مسلم مائنڈ سیٹ اور مینٹیلٹی کے ساتھ ہے۔ مسلم مائنڈ سیٹ کو بار بار ہمارے ہاں کے ریلیجس لوگ اپنی اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ری انفورس کرتے رہتے ہیں جنہیں باقی ساری دنیا کوٹ کرتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس قسم کا مائنڈ سیٹ پاکستان میں ڈسپلے کیا جاتا ہے، اس کو نہ تو عرب ممالک میں پسند کیا جاتا ہے، نہ باقی مسلم ورلڈ ہے جو نان عرب ہے اس میں پسند کیا جاتا ہے، اس کو نہ ایران میں کوئی خاص زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور نہ اس کو وائڈر ورلڈ میں کوئی پسند کرتا ہے، اور نہ ہی ہمارا سب سے بڑا اسٹریٹجک حلیف چین جو ہے اس کو یہ پسند ہے جس قسم کی ہم نے ریلیجس پوزیشنز جو ہیں ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو ان ریلیجس سینٹیمنٹیلٹی اور پوزیشنز میں جو ہم یہاں بار بار اختیار کرتے ہیں، اس میں 2 ہی ملک نظر آئے ہیں گزشتہ 15-20 برس میں، اور وہ ہیں ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف بنگلہ دیش۔ تو یہ ایک خالصاً ساؤتھ ایشین پرابلم ہے، اور بنگلہ دیش میں ہندوستان کی مدد سے وہاں کی حکومت نے اس پہ بڑی سختی کی ہے، جس کے نظارے، مظاہرے اور شکل جو ہے وہ گزشتہ 10 برس میں آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ دیکھی ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی بہت بڑی اسپیس ان کو دیں گے فیوچر میں۔ تو اگر اس کو بنگلہ دیش کو بھی آپ نکال دیں تو جس قسم کی سینٹیمنٹیلٹی کا مذہب کے نام پہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس میں پاکستان پوری دنیا کے 200 ممالک کے درمیان میں تنہا کھڑا ہے، اور اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک انٹرنیشنلی انٹیگریٹڈ، ویل کنیکٹڈ ہمیں پاکستان چاہیے، کیا ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جو اکنامکلی پراسپرس ہے، جہاں کی ایکسپورٹس دنیا کی منڈیوں میں جا رہی ہیں، جہاں کی آئی ٹی ایکسپورٹس دنیا کی منڈیوں میں جا رہی ہیں، جہاں کے گرین پاسپورٹ کو نکال کے جب آپ کاؤنٹر کے اوپر رکھتے ہیں تو لوگ آپ کو رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف کرکٹ کے میچ جیتنے سے نہیں ہونے لگا، اور جو لوگ پاکستان کے اندر یوٹیوب اور فیس بک اور ٹویٹر کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، بڑے پراؤڈلی کرتے ہیں، اس سے اچھا کاروبار بھی چلاتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ در حقیقت امریکن ویسٹرن پلیٹ فارمز ہیں، اور آپ
यूट्यूब को इस्तेमाल करके तो बड़े खुश हैं, लेकिन उससे इतनी बदगुमानी, इतनी नफ़रतें और इतनी पोलराइजेशन ना पैदा करे जो कि पाकिस्तान के लोगों की लिए मुश्किलात पैदा करे, पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़े सीरियस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो पैदा करे। अब एक और भी पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो जाए, एक ऐसा ग्रुप किसी रियासत के अंदर पनप जाए, पलप जाए, उसका एक खौफ बन जाए, जैसा कि TLP है, जो जब चाहे सड़कें बंद कर दे, जब चाहे वहाँ की प्रोविंशियल हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट्स को डरा दे, जिससे डील करते हुए वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर थर थर कांपे, तो फिर उसको अभी अगर इनको मोबिलाइजेशन के लिए 10-15-20 करोड़ चाहिए, अल्लाह बेहतर जानता है कि इनको ये 10-15-20 करोड़ ये जो इन्होंने की है मोबिलाइजेशन गुज़श्ता 7-8 दिन की, ये कौन इनको ये पैसे दे रहा है, ये भी चेक होना चाहिए। इसको टेरर फाइनेंसिंग में कंसिडर करना चाहिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड दुनिया में तो बहुत ऐसे पाकिस्तान के एंटी हॉस्टाइल यानी ऐसी एंटिटीज़ पाई जाती हैं, बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, बहुत से ममालिक हैं जो चंद $1 बिलियन बड़ी आसानी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगर अभी हम ये रास्ता नहीं इसका रोकेंगे, इसको हम इनकरेज करेंगे कि कोई भी 10 करोड़ के बजट पे, 15 करोड़ के बजट पे पाकिस्तान की हुकूमतों को और पाकिस्तान की पूरी रियासत को लटका सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है, कारोबारी ज़िंदगी को मुअत्तल कर सकता है, गोइंग फॉरवर्ड इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और एक न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री, भाई न्यूक्लियर का मतलब है यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आपके अंदर इस किस्म का इंतशार होगा, आपकी पॉलिटिक्स इतनी डिस्टर्ब होगी, आपकी सड़कें इतनी आसानी से बंद हो जाएंगी, और आपके अंदर ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो दुनिया में लोगों को नज़र आएंगे जिनसे दुनिया डरती है और जिनके बारे में दुनिया बात करती है, तो फिर कोई न्यूक्लियर शील्ड, कोई F-16, कोई बेहतर JF-17 तैयारे और कोई मिसाइल सिस्टम जो है हमें डिफेंड नहीं कर सकता। फिर तो इंटरनल इम्प्लोजन का प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीट करके दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। अब रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है? रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान में पाकिस्तान की कोई ये सियासी जमातों की कमज़ोरी नहीं है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी की कमज़ोरी नहीं है, ये पाकिस्तान की कोई इस्टेब्लिशमेंट का खाली मसला नहीं। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि पाकिस्तान में पंजाब के अंदर और कराची शहर के अंदर इस किस्म के नारों के साथ और इस किस्म की पोजीशंस जो TLP इख्तियार की हुई हैं, इसके लिए बेतहाशा हमदर्दी पाई जाती है। लोग ये समझते हैं कि ये पोजीशन, ये नारे और ये जो सारी कैंपेनिंग है, ये इखलाकी तौर पे मॉरली जस्टिफाइड है। कोई शक नहीं है कि मगरब का मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत बड़ा तासुब है, बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमने मुमलिकत खुदादाद इसलिए नहीं क्रिएट की कि हम पूरी दुनिया को में एक मजहबी कैंपेन रन करें, पूरी दुनिया को समझाएं, लेक्चर दें, उसको बदल दें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसलिए नहीं बनाया पाकिस्तान की रियासत मारज़ वजूद में आई। पाकिस्तान की रियासत बनाने का मकसद ये है कि जो लोग इस रियासत के अंदर रहते हैं उनको एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके, ज़िंदगी के बेहतर मौक़े मिल सके, उन्हें इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, वो प्रोग्रेस कर सकें यहाँ की आने वाली जनरेशन, और वो अपना पासपोर्ट जब दुनिया के सामने निकालें तो दुनिया उनको रिस्पेक्ट से देख सके। बहुत इसमें इशूज़ हैं, इस पर फिर भी बात करेंगे, लेकिन आई होप कि जो कुछ मैंने कहा इस पर कोई ना कोई सोचेगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।